करेंगे। ज़बूर की किताब में से हम देखेंगे आज अपनी तरबियत नसीहत ब्लेसिंग के लिए। ज़बूर की किताब उसका 22 नंबर ज़बूर है और चंद आयात हम कलाम पाक में से तिलावत करेंगे। बाईस नंबर ज़बूर उसकी पहली आयत से हम पढ़ें तो हेडलाइन में लिखा है मीर मुगन्ने के लिए इलत अशहर के सुर पर दाऊद का मजमूर। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा मैं दिन को पुकारता पर तू जवाब नहीं देता, रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर हक नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया और उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। कलाम मुकद्दस का बड़ा सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। तो बड़ा अच्छा वक्त है, खुदा की हुजूरी में हम मौजूद हैं। ऐसा शख्स बाबरकत है जो खुदा की हुजूरी में कुछ वक्त स्पेंड कर सकता है और दुनिया की भीड़ में से जब खुदा उसको आज़ाद करके अपनी हजूरी में अपनी हैकल में लेके आता है तो वो शख्स खुश नसीब है, बाबरकत शख्स है। बेशक इंसानी सोच जो कुछ भी हो, लेकिन जो कलाम कहता है वो जुटलाया नहीं जा सकता। इस कलाम ने कहा हुआ मुबारक है वो आदमी जिसको तो बरगज़ीदा करता और अपनी बारगाहों में आने देता है ताकि वो तेरी हैकल की खूबियों को और तेरे घर में आकर आसूदा हो, बरकत पाए, इत्मीनान पाए, डिवाइन पीस उसकी जिंदगी में हो। जैसा कि तेज तरीन दुनिया में और मुश्किल तरीन दुनिया में, बेदीन दुनिया में ईमानदार का रहना इतना आसान काम है। और यही बेदीन दुनिया नहीं है। इससे अगर पहले चले जाएं मुकद्दस लूत के दौर में, मुकद्दस नूह के दौर में, तो लिखा है लूत हर रोज अपने आप को शिकंजे में खींचता और बेदीन लोगों में रहता। बेदीन लोगों में रहकर अपने आप को किस में खींचता? शिकंजे में खींचता कि वो खुदा में कायम रहे। और हजारों साल अगर पहले पीछे चले जाएं, उस वक्त भी अबलीस का जोर था, आज भी अबलीस का जोर है। इसलिए ईमानदार शख्स जो खुदा के हाथ में है, खुदा के कंट्रोल में है, खुदा की निगाह में है, उस पर अबलीस का इख्तियार नहीं है। बेशक उसको तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, दुख देता है, लेकिन फतह जो है हमेशा खुदावंद की है। इसलिए 22 ज़बूर में पहली 24 आयात में मुकद्दस दाऊद के दुखों का बयान किया गया है। और आप 25वीं आयत से लेकर ज़बूर क्या करता है कि बड़ी खुशी का पैगाम है, जिसका मतलब फतह का पैगाम है। और ज़बूर नवीस इस बात की तस्दीक करता है, गवाही देता है, क्लेम करता है कि जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएं, जितना मर्जी इब्लीस का जोर हो, जिस कदर इब्लीस अपने आप को पेश करता रहे, आखिर फतह किसकी है? खुदावंद। अगर खुदावंद की फतह तो मसीही ईमानदार शख्स की फतह है। हालेलुया। आए अपने खुदावंद की फतह के लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए। हमारी फतह हमारे खुदावंद के वसीले से है। और ये ज़बूर नबूती तौर पर लिखा गया। ज़बूर की किताब में बहुत सारे ज़बूर हैं जो नबूती तौर पर यीशु मसीह के बारे में लिखे गए, उसकी पैदाइश के बारे में नबूवत की गई, उसके दुखों के बारे में नबूवत की गई, उसकी सलीब के बारे में नबूती तौर पर लिखा गया, उसके जी उठने के बारे में, आसमान पर उठाए जाने के बारे में, फिर आसमान पर से वापस दूसरी आमद के आने के बारे में ज़बूरों में लिखा गया, और फिर अबदी बादशाही के बारे में लिखा गया। और आज का जो मजमून हम इस ज़बूर में से निकालेंगे वो है खुदावंद यीशु मसीह की
دکھوں میں فضیلت، یسوع مسیح کے دکھوں میں اس کی کیا فضیلت ہے. اور یہ زبور مسیحائی زبور ہے، اور مسیحائی زبور اس کو کہتے ہیں جس میں یسوع مسیح کے بارے میں نبوتی طور پر کلام کیا گیا. اور یہ بظاہر جو ہے مقدس داؤد نبی کے دکھ ہیں، لیکن اس میں یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان کیا گیا ہے. اور یہ زبور کی کتاب یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی. نبوتی طور پر اتنے ہزاروں سال، سینکڑوں سال بعد جب خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، پھر ایماندار شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ واقعی خدا نے کلام کیا. آج بھی خدا کلام کرتا ہے، آج بھی خدا بولتا ہے، آج بھی خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. کوئی سنے یا نہ سنے، مقدس ایوب کی کتاب میں لکھا ہے خدا رات کو رویا میں اور خواب میں کلام کرتا ہے، بولتا ہے. خدا ایک بار بلکہ 2 بار بولتا ہے، خواہ انسان اس کا لحاظ کرے یا نہ کرے، خدا انسان اس کی سنے یا نہ سنے، یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن خدا آج بھی کلام کرتا ہے، آج بھی بولتا ہے، خواب کے وسیلہ سے، رویا کے وسیلہ سے، نبوت کے وسیلہ سے. اس لیے مقدس داؤد نبی کے وسیلے خدا نے 1000 سال پہلے، اگر 2000 سال یہ بھی ڈال لے، 1200 سال پہلے خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں کلام کیا جو آج بھی پورا ہوتا ہے. اس کے سارے کلام کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف اس کو حاصل ہے جو خدا کے تابع اپنے آپ کو کرتا ہے. اس لیے خدا ایماندار شخص کو دنیا کی بھیڑ میں سے، دکھوں میں سے نکالتا ہے اور اس کو اپنی حضوری میں آنے دیتا ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم میں حالات بڑے خراب ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہم پر فضل کرے، رحم کرے، ہم اس کی حضوری میں آ سکیں. تو یسوع مسیح کے بارے میں مقدس یسایہ نبی بھی لکھتا ہے، جو تقریباً 700 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے نبوتی طور پر لکھا کہ اس لیے سینکڑوں سال پہلے جو کلام کیا آج بھی پورا ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک شخص لکھتا ہے، اس زبور میں ناقابل بیان دکھوں کی تصویر کشی کی گئی، ایک تصویر پیش کی گئی جو بیان سے باہر ہے. ایک شخص لکھتا ہے اس زبور میں یسوع مسیح کی 40 شسکیوں کو بیان کیا گیا، 40 دکھوں کو بیان کیا جو بیان سے باہر ہے، جو ناقابل بیان ہیں. اور اس کی مثال کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی ہے. 22 نمبر پوری بائبل میں سے اس طرح کے دکھوں کا بیان کسی اور جگہ پہ نہیں کیا گیا جو اس زبور نویس نے کیا ہے. اور اس میں خداوند یسوع مسیح کی آخری غمگینی اور آنسوں کے بہاؤ کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور مقدس داؤد کی مصیبتوں کو یہاں ایک متبادل کے طور پر بیان کیا گیا، مقدس داؤد کے دکھوں کو بیان کیا گیا. مقدس داؤد اپنے دکھوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن اس میں تصویر کشی خداوند یسوع مسیح کی گئی ہے. جب ہم ایک چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہاں لکھا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے، یہی الفاظ جو 1000 سال پہلے مقدس داؤد نبی نے اپنے لیے کہے اور نبوتی طور پر یسوع مسیح کے لیے کہے، وہ یسوع مسیح نے صلیب پر سیم الفاظ، وہی الفاظ کہ یسوع مسیح نے خدا کی حضوری میں اپنے دکھوں کے وقت کہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ. اس لیے زبور جو ہے یونیک اور منفرد زبور ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا جو موازنہ ہے مقدس داؤد نبی کے دکھوں سے کیا گیا ہے، لیکن یسوع مسیح کے دکھ داؤد نبی کے دکھوں کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس کے دکھ بہت بڑے اور بڑے ایماندار کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے. ایک شخص لکھتا ہے، جس پر سورج کی روشنی جب نکلتی ہے تو جو ستارے ہیں ان کی روشنی یا تو ختم ہو جاتی ہے یا مدھم ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا رات کو اگر بڑا صاف موسم ہو اور ستاروں کی روشنی سے سارا
आज जो दुनिया का माहौल है, फिजा वो रोशन होती है। जो ही सूरज निकलता है तो सितारे नजर आते हैं, सितारे बुझते नहीं, ना उनकी रोशनी खत्म होती है, बल्कि सूरज की रोशनी की ताप की वजह से या इस कदर सूरज की रोशनी है, सितारों की रोशनी मदन पड़ जाती है। और कहते हैं इसी तरह दाऊद नबी के जो दुख हैं, यीशु मसीह के दुखों के सामने मदन पड़ जाते, बिल्कुल छोटे, इतने बड़े दुख खुदावंद यीशु मसीह के। इसलिए जिस तरह सूरज के सामने सितारों की रोशनी की कोई हैसियत नहीं है, यीशु मसीह के दुखों के सामने किसी और के दुख बयान करना कोई हैसियत नहीं रखते। इसलिए ज़बूर नवीस ने बड़ी खूबसूरती से कलम बंद करते हुए इनको नबूवती तौर पर बयान किया है। और जब हम यीशु मसीह के दुखों पर निगाह करते हैं, फिर हमारे अपने दुख हमें भूल जाते हैं कि नहीं? यीशु मसीह के दुखों पर जब निगाह करेंगे तो फिर हमारे अपने दुख हमें भूल जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के दुख जो हैं ये बहुत बड़े दुख हैं, और अपने दुख उस वक्त तक हमें याद रहेंगे जब तक हम यीशु मसीह के दुखों पर निगाह नहीं करेंगे। यीशु मसीह को आफताबे सदाकत कहा गया, सच्चाई का सूरज। इसलिए सूरज के सामने कभी भी सितारों की रोशनी की कोई अहमियत नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के सामने जिस कदर उसने दुख उठाए, कोई शख्स उसका मुआवजा अपने दुखों के साथ या किसी और शख्स के दुखों के साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्यों उसने दुख उठाए, क्यों मैंने हालेलुया कहा, उसकी तारीफ की है। दुखों की बात मैं हालेलुया कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह के दुख हमारे लिए निजात है। उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। मुकद्दस दाऊद के दुख उठाने से हमने शिफा नहीं पाई, किसी और नबी के दुखों को उठाने से हमने शिफा नहीं पाई। हमारे लिए कारआमद नहीं है, हमारे लिए फायदामंद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के दुखों के वसीले से बनी हुई इंसान की निजात और शिफा और उनकी बदकिरदारी का हल और उनकी खताओं का हल और उनकी सलामती का हल इस यीशु मसीह के दुखों के वसीले से मिलता है। इसलिए यीशु मसीह के दुखों की फजीलत को यहाँ बयान किया गया। उसके दुख बड़े बाबरकत हैं और उसके दुख उठाने से हम, उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। किसी नबी के बारे में नहीं लिखा कि उसके दुख उठाने से हम शिफा पाते हैं। मुकद्दस ईसाया को खुदा ने कहा तुमने आज चप्पल या जूता नहीं पहनना जब तक मैं ना कहूं, या 3-4 साल तक नंगे पांव तूने मनाती करनी है। उसके दुखों के वसीले से किसी इंसान को कोई फायदा नहीं है। मुकद्दस हिजकिय्याह नबी को खुदा ने कहा तू 90 दिन एक साइड पे, एक करवट पे तूने रहना है और कुछ दिन दूसरी करवट पर लेटे रहना है और थोड़ा थोड़ा खाना है जो तोल के इसको दिया गया। बड़े दुखों की बात है, लेकिन मुकद्दस हिजकिय्याह नबी के दुखों से किसी इंसान ने रहाई नहीं। इसलिए उनकी कोई फजीलत नहीं है। फजीलत यीशु मसीह के दुखों की है, बड़ाई यीशु मसीह के दुखों की है, और ब्लेसिंग जो है यीशु मसीह के दुख उठाने से है, उसके मार खाने से। मुकद्दस पत्र रसूल कहता है हम क्या पाते हैं? शिफा पाते हैं। अपने खत में बयान करते हैं यीशु मसीह के दुखों की बड़ी फजीलत है, उसका बड़ा मुकाम है। अगर उसके दुखों पर हम निगाह करें, अपने दुख ऑटोमेटिकली हम भूल जाएंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई उसका वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि उसके दुख इस कदर बड़े हैं जिनको बयान करना इंसान के लिए मुश्किल है। लेकिन उसने इतने बड़े दुख जो है, इतनी बड़ी मौत जो है, लानती मौत जो इंसानों को मलाऊन करार देती है, इतने कोड़े उसने खाए ताकि जो इंसान है जो उस पर ईमान लाए उसकी हलाकत का बायस ना, बल्कि वो निजात पाए और ऐसी जिंदगी पाए जो कसरत से है। किसी के दुख उठाने से किसी इंसान ने कसरत की जिंदगी नहीं पाई, ना किसी दुख उठाने वाले ने क्लेम किया है
کہ میرے مار کھانے سے تم کثرت کی زندگی پاؤ گے، اس لیے یسوع مسیح کے دکھوں کی فضیلت عام انسان کے دکھ اٹھانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے اس کے دکھوں پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے اس نے اتنے دکھ کیوں اٹھائے اور ہمیں اس کی قدر کیسے کرنی چاہیے۔ پہ ہم نے کہا وہ دی قدر ہو جانے جیڑا جو شخص یسوع مسیح کے دکھوں کی اور اس کے زخموں کی قدر نہیں کرے گا اور پہچانے گا نہیں، اس کی نگاہ میں اس کے دکھ کسی اہمیت کے عامل نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اس کے دکھوں کو جانے گا اس کو پتا چلے گا اس کی کتنی قدر ہے، اور اس نے میرے لیے یہ کیا تھا۔ ایک فیملی تھی، وہ جب ان کے گھر میں جانا تو میں نے کہا دعا کرتے تھے اس فیملی میں، میں نے کہنا ہم تو اونچی آواز میں دعا کر، سارے چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں یا منہ سے دعا کرنا۔ میں نے ان کو بولنا کہ آپ مل کر دعا کریں گے، انہیں دعا آندھی ہوئی سی۔ پھر بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا دکھ اس فیملی میں آیا، اور اس دکھ کی وجہ سے پھر ان کی دعا شروع ہو گئی، ان کے آنسو شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے رو رو کے مجھ سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دعا کرنا شروع، کس کی وجہ سے؟ دکھ کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے۔ اس لیے جب دکھ کے بارے میں ہم جانتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ جب اس فیملی میں دکھ آیا پھر انہیں احساس ہوا کہ خدا کے پاس جا کر کیسے اس کی محنت کرنی ہے، کیسے اس کی فریاد کرنی ہے، کیسے اس سے ہیلپ مانگنی ہے، کیسے اس کی مدد کے منتظر ہونا ہے، کیسے اس کی مداخلت کو ہم جان سکتے، اس کی قدرت کا تجربہ کیسے کریں گے۔ جب دکھ نہیں ہوتے یا جب دکھوں کا احساس نہیں ہوتا یا تجربہ نہیں ہوتا یا ان کی قدر ہم نہیں جا کرتے، پھر ہمیں کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوگا۔ مقدس ایوب نبی کہتا ہے جب دکھوں سے بھرا ہوا شخص اپنی کتاب کے اینڈ پہ بیان کرتا ہے، پہلے تو میرے کانوں نے تیری خبر سنی، اب میری آنکھیں تجھے، کب اس نے اقرار کیا؟ جب بڑے دکھوں کا تجربہ اس کو ہوا۔ کیڑوں کو کہتے آئیں میری باڈی کو، میرے جسم کو کیا کریں؟ کھائیں، لکھا ہوگا بائبل۔ کیڑے جو اس کے بدن میں پڑے تو ان کو پکڑتا اور بدن میں رکھتا، اس کو کھائیں۔ اور خدا کی قدرت کا جب اس نے تجربہ کیا، خدا بڑے دکھوں میں بھی میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے زندہ رکھا ہے، پھر اس کو احساس ہوا اس قدر خدا مداخلت کرتا ہے۔ لیکن کب تجربہ ہوا؟ جب بڑا دکھ، بڑی مصیبت اس کی زندگی میں اس کو ملی، پھر اس کو خدا کا تجربہ ہوا، پھر اس کو خدا کی قدرت کا تجربہ ہوا۔ اس لیے گیت میں لکھتا ہے اودی قدر ہو جانے جڑا زخم، جب پہچانے گے پھر ہمیں احساس ہو، ورنہ دنیا کی بھیڑ میں، دنیا کی مصروفیات میں ہمیں یسوع مسیح کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اپنی خواہشات اور اپنی خوشی کے طالب جب ہوں گے پھر یسوع مسیح کے دکھوں کو پہچاننا اور جاننا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن جب اس کے دکھوں کو پہچانیں گے پھر احساس ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور کس قدر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے۔ کوئی شخص اگر ہم پر آسان کر دے، ہم بڑی مشکل میں ہوں، مصیبت میں یا دکھ میں ہوں، کوئی شخص ہم پر آسان کرے تو کس قدر اس کے احسان مند ہوں گے، بڑی شکر گزاری کریں گے اس کی، بڑی اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے بڑی تعریف کریں گے اس کی۔ ایک شخص بیمار ہو گیا اور اس کے جو دوست ہیں یا اس کے بھائی جو بنے ہوئے تھے اس نے اس کی بڑی مدد کی، پیسے بھی لگائے اور اس کے پاس بھی آیا۔ تو وہ شخص جب بھی ذکر کرتا کہتا ہے وہ بندے نے بڑا کمال کر دیا، اس شخص نے سارے دکھوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری باقی کرداریاں اپنے اوپر لے لی، ہماری مشقتیں اٹھا لی، اور ہماری سلامتی کی وجہ سے اس پر سیاست ہوئی
اور وہ ہماری خطاؤں کو جیسے گھائل کیا گیا، اسی کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں، پھر کس قدر ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے اور احسان مند ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب اس کے احسان کو سمجھیں گے، جب اس کے زخموں کی ہم قدر کریں گے، پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، کوئی دوست مشکل سے اپنے دوست کے لیے جان دے سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے کوئی شخص اگر کہے، ایک شخص کے اگر کڈنی ڈیمیج ہو جائیں اور دوسرے شخص کے کڈنی نکال کر اس کو دینے پڑے، تو وہ شخص دے گا کہ نہیں؟ دوست بڑا کہہ رہا دوست ہے، دے گا کہ نہیں؟ نہیں دے گا۔ ایسی یسوع مسیح کے الفاظ ہے، کوئی بڑی مشکل سے دوست اپنے دوست کے لیے قربانی دے سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا۔ لعنتی موت اس نے گوارا کی، برداشت کی اور ملعون بنا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہماری مشقتیں جو ہیں کم ہو جائیں، ہمارے دکھ کم ہو جائیں۔ اور یہ اس وقت ہم احساس کریں گے یا جانیں گے یا سمجھیں گے جب اس کے دکھوں کا احساس ہماری زندگی میں ہوگا، پھر سب کچھ چھوڑ کر ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کی وفاداری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اپنے آپ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے سے ہماری بھلائی ہوئی ہے۔ اس لیے یوحنا کی انجیل کی باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے کیسی رکھی؟ کیسی؟ تاکہ جو کہ اس پر ہلاک نہ ہو۔ کیسی محبت رکھی؟ اس محبت میں اتنے دکھ اٹھائے یسوع مسیح نے، اس نے اپنی جان دے تاکہ جو کوئی شخص اس پر ایمان لائے اس کی ہلاکت نہ ہو، اس کی زندگی برباد نہ ہو، ابلیس اس کو تباہ نہ کر دے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی فری میں اس کو دی گئی ہے۔ اور ایسا شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے دکھوں سے واقف ہوتا ہے، اس شخص کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا گفٹ دیا گیا ہے۔ اور جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ یہ ہے اس کے زخموں کو پہچاننا، اس کے دکھوں کی فضیلت۔ اس نے ہمارے دکھوں کی گناہوں کی خاطر اور ہماری زندگی کی خاطر ہمیں اپنی زندگی دینے کے لیے دکھ اٹھائے۔ اس لیے مقدس داؤد نبی کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور اس کو کوڑے لگا کر صلیب پر ٹانگ دیا گیا اور اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اس وقت یسوع مسیح نے کہا، خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ کس کی خاطر ہے؟ میری اور آپ کی خاطر یسوع مسیح نے اتنا بڑا دکھ اٹھایا۔ کہتا ہے، اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ پھر بڑی انکریجمنٹ کی بات کرتا ہے، لیکن تو قدوس، تو ضرور سنے گا، تو قدرت سے بھرا خدا ہے، تو پاک خدا ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تک نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا، تو نے ان کو چھڑایا۔ یسوع خدا سے مخاطب ہوتے مقدس داؤد کہتا ہے، مجھے پتا ہے تو چھڑائے گا، بڑی مشکل میں بھی تو چھڑائے گا۔ میرا ایمان اور توکل ہے، میرے باپ دادا نے تجھ پر تو وہ بھی تیرے ساتھ چلتے رہے، تو نے ان کو چھڑایا، انہوں نے تجھ سے فریاد کی، رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت ماں اور لوگوں میں حقیر، میری کوئی حیثیت نہیں،
دنیا کے سامنے، یہودیوں کے سامنے یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور کہتا میں کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما اور لوگوں میں حقیر۔ کیسے انگشت نما؟ جب یسوع صلیب پر تھے، لکھے اناجیل میں جو تو رستے میں سے گزرتا اس کی طرف انگلی کر کے کہتا یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ نجات دینے والا ہے۔ اب کیا اس کو کون چھڑائے گا؟ اور لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے اس کا باپ آئے گا، آتا ہے کہ نہیں۔ اور کئی لوگوں نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے اپنے باپ سے کہہ، اپنے خدا سے کہہ تجھے آ کر بچا۔ انگشت ماؤس پر اس کو بڑی طنز اس پر کی گئی اور لکھا ہے لوگوں میں حقیر۔ کیسے؟ 700 سال پہلے یہ نبوت کی گئی یسوع مسیح کو حقیر جانا جائے گا۔ پڑھیں گے عیسائی نبی کتاب میں سے، اس کا 53واں باب ہے، چیپٹر نمبر 53۔ پہلی آیت میں لکھا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان؟ خداوند کا بازو کس پر ظاہر پر، وہ اس کی آگے کمپل کی طرح اور خشک زمین سے جھڑ کی مانند ٹوٹ نکلا، نہ بھی اس کی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے اور اس کی تحقیر کی گئی۔ ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ ہماری کیا سمجھ ہے یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ یہ نبوتی طور پر لکھا گیا۔ اس کی کوئی شکل و صورت کہ ہم اس کو پسند کریں، اچھی صورت انسان پسند کرتا ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں۔ اس کے چہرے پر کانٹوں کے زخم ہیں جو کانٹوں کے وسیلہ سے لگے، کوڑوں کے زخم اس کی باڈی پر، اس کی صورت جو ہے بد صورت بن گئی، کوئی شخص اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کو ایک خوبصورت تصویر دکھانا چاہتا ہوں، اس کی خوبصورتی کیسی تھی۔ اگر 45 نمبر زبور پڑھیں، نہ کریں، اگر 45 نمبر زبور پڑھیں تو اس کی خوبصورتی کیسی تھی؟ یسایا نبی بیان کرتا اس کی خوبصورتی کیسی کر دی، لوگوں نے کس قدر اس کی تحقیر کی گئی اور اس کی خوبصورتی کیسی۔ 45 نمبر زبور میں لکھا ہوا ہے، لکھا میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کی ہے۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے۔ یہ یسوع مسیح کی تصویر پیش کی گئی ہے، اس کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یسوع مسیح؟ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، یہ یسوع مسیح کی خوبصورتی ہے۔ لیکن یسایا نبی بیان کرتا اس کی خوبصورتی کو اس قدر بدصورت کر دیا، ہم اس پر نگاہ نہیں کر سکتے، ہم کس طرح اس کے مشتاق ہوں گے، کیسے اس کو پسند کریں گے؟ اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اس کا کوئی چہرہ اچھا نہیں ہے، اس پر کون اس کو پسند کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ ہمارے دکھوں نے یسوع مسیح کی خوبصورتی کو فیل کر دیا، ہم اس کی کیا قدر کرتے ہیں؟ آگے لکھا تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کہا۔
اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، سچائی اور حل اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، تیرا دہنا ہاتھ تجھے مزید کام دکھائے گا۔ کہ اس کی خوبصورتی اور صفات لکھی ہوئی، یہ ہے یسوع مسیح کی خوبصورتی جو ہمارے دکھوں کی وجہ سے اس کو بدصورت کر دی، اس کی خوبصورتی ختم کر دی گئی۔ اس لیے 22 نمبر زبور میں لکھا ہے، میں کیڑا ہوں اور میری کوئی قدر نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے انگشت نما لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور حقیر جانتے ہیں، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے ہیں، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ ہمارے کتنے دکھ ہیں بھلا، کتنے بڑے بڑے دکھ ہیں ہمارے جو ہر روز ہم اٹھاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے دکھوں کے سامنے ہمارے دکھوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اس کے دکھ کہیں بڑھ کر، لیکن اس کے دکھوں کی فضیلت یہ ہے، اس کے دکھ اٹھانے سے بنی ہوئی انسان خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا ہے۔ خدا کے بیٹے خوبصورت ہیں، خدا خوبصورت ہے۔ خدا کا جلال جب اس کے بیٹوں کے چہروں پر منعکس ہوتا ہے وہ خوبصورت ترین بنتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یسوع مسیح کی خوبصورتی ان لوگوں پر، اس کو قبول کرنے والے کے چہرے پر منعکس ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب مقدس موسیٰ نبی خدا کے پاس جاتا، جب پہلی دفعہ گیا 40 دن وہاں ٹھہرا رہا، خدا نے 10 احکام تختیوں پر لکھ کر دیے۔ جب واپس آتا ہے تو لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، خدا سے دور چلے جاتے ہیں اور تختیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ پھینکتا ہے مقدس موسیٰ بڑے غصے سے، اور پھر اس کو واپس جانا پڑتا ہے خدا کے پاس۔ 40 دن اور 40 رات وہاں جب ٹھہرتا ہے، جب واپس آتا ہے تو لکھا ہے اس کے چہرے پر خدا کا جلال منعکس ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نگاہ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کر سکتے تھے کہ نہیں؟ جلال جو ہے یہ خوبصورتی کا دوسرا نام ہے۔ یہ جلال جو ہے یہ بیوٹی کا نام ہے۔ جلال جیسی خوبصورتی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، خدا کا جلال ان کے چہروں پر منعکس ہوتا ہے۔ اس جیسا کوئی شخص خوبصورت نہیں ہو سکتا، اور یسوع مسیح کی خوبصورتی ایماندار شخص پر منعکس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی اس لیے ہے اس نے ہماری خاطر اپنی خوبصورتی میں کہوں گا بیچ ڈالی۔ یسوع مسیح کے ساتھ جب 3 شاگرد یوحنا، پطرس اور مقدس یعقوب جاتے ہیں پہاڑ پر، اور وہاں لکھا ہے یسوع مسیح کی جو صورت ہے وہ بدل جاتی ہے اور جلالی فضا وہاں بن جاتی ہے، اور رویا میں دیکھتے ہیں مقدس پطرس رسول اور ایلیا کو دیکھتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں یسوع مسیح سے، اور موسیٰ نبی کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کو ہوش آتی ہے اور خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے، اے استاد اگر تو چاہے تو 3 ڈیرے یہاں بنا لیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا نبی کے لیے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کے دل سے یہ نکلی بات؟ کیونکہ یہ جگہ رہنے کے لیے اچھی ہے، کیونکہ وہاں یسوع مسیح کی حضوری، خدا کا جلال موجود تھا، بڑا اطمینان تھا، ڈیوائن پیس، خدا کی حضوری کے سبب سے ان کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ لکھا ہے یسوع مسیح کی پوشاک اس قدر سفید تھی، کوئی دھوبی بھی دھو کر اتنی سفید نہیں بنا سکتا۔
یہ ہے یسوع مسیح کے جلال کا عکس، یہ ہے اس کی خوبصورتی کا عکس جو ایمانداروں کے چہروں سے منعکس ہوتا ہے۔ کرنتھیوں خط میں پالوس اس کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے سے ہماری جو ہے رہائی ہوتی ہے۔ لوگ اس کو کیا کرتے رہے، بے عزت کرتے رہے، وہ منہ چڑھاتے اور دوسرا وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے گا، وہی بچائے گا، تنزیہ کہتے ہیں۔ اور لکھا ہے جب کہ وہ اس سے خوش ہیں تو وہی اسے چھڑائے گا، پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، میں شیر خار ہی تھا، تو نے مجھے توکل کرنا، میں پداش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے، مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے دکھوں کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ اس لیے کوئی مددگار نہیں، بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا، بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارتے ہیں، میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئی، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت چیکرے کی مانند خوش ہو گئی، میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے۔ یہ ہے یسوع مسیح کے دکھ۔ کس طرح یہودیوں نے اور مخالفین نے یسوع مسیح کو دکھ دیے، لیکن یہ خدا کی طرف سے تھا تاکہ بنی نوع انسان نجات۔ آمین۔ اس لیے یسوع مسیح کے دکھ ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں، بے شک وہ اس سے بڑے دکھ اٹھائے۔ ایک اور بات نبوتی طور پر لکھی، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں، میری پوشاک پر پورا ڈالتے، لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتوں کے قابو سے بچا، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں سے مجھے چھڑا لیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جب صلیب دیا گیا اور جو وہاں موجود تھے صلیب دینے والے، انہوں نے آپ اس کے کپڑے لیے اور اس پر کیا ڈالا؟ پورا ڈالا۔ یہودیوں نے اس کے کپڑے بانٹ لیے۔ 700,000 سال پہلے نبوت کی گئی اور یسوع مسیح کی صلیب کے وقت یہ نبوت پوری ہوئی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے دکھ جو ہیں یہ ہماری خوبصورتی کا باعث، اس لیے اس کے دکھ اٹھانے کی فضیلت کو سمجھیں۔ اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے تاکہ اس کے دکھوں کے اٹھائے جانے سے ہم کیا پا جائیں؟ شفا پا جائیں، بحال کیے جائیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں گا، میں جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والا اس کی کیا کرو؟ ستائش کرو۔ اس کے کپڑوں کو بانٹ لیا گیا کیونکہ یہ نبوتی طور پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے دکھوں کو جب ہم یاد کرتے، جب ہم صلیبی سین کو اپنے سامنے لاتے ہیں تو لکھا ہے کئی جگہوں پر یسوع مسیح صلیب اٹھاتے، جب ویک ہو جاتے اور گرتے، پھر اس کو اٹھاتے، پھر صلیب پر اس پر رکھتے۔ باغ گتسمنی تک میں بھی انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے، لیکن کلوری پر جاتے وقت انہوں نے کئی بار وہ گرے اور پھر ان کو اٹھایا گیا۔ جیسے رومن کیتھولک 14 مقام پڑھتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کلوری تک پہنچنے میں کتنی بار گرے؟ 14 بار ان کے مطابق۔ اور وہاں جا کر انہوں نے فریاد کی خدا کی حضوری میں، جہاں جہاں گرتے خدا سے کیا کرتے؟ فریاد کرتے، اور ان سے بھی فریاد کرتے جو اس کو صلیب دینے جا رہے تھے، لیکن اس کی کوئی نہ۔ ایماندار شخص کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے
جب اس کو سمجھے گا اس کے اپنے دکھ اس کو بالکل تھوڑے لگے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, جب آپ یسوع مسیح کے دکھوں پر نگاہ کریں گے آپ کے دکھ کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ. آپ کو اگر کوئی 2 تھپڑ مار دے گلی میں, آپ کا قصور بھی نہ ہو, تو کتنا شرمندہ ہوں گے. ایک سیمینار تھے ادھر ہم کو کسی نے مجھے بات کہہ دی خادم نے, تو سب نے کہا بڑی بےزتی ہوگی بات ایسا. میں نے بھی محسوس کی صرف بات کہنے سے. اگر کوئی تھپڑ مار دے ہمارے منہ پہ کتنی بےزتی ہم محسوس کریں. اگر ہمیں کوئی گالیاں نکال دے پھر ہم کتنی بےزتی محسوس کریں. اگر کوئی ہمیں بازار میں سرعام گالیاں دے, کوئی قصور نہیں ہمارا, پھر کس قدر ہم ری ایکشن کریں گے, کس قدر ہم برداشت کریں گے. نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے. لیکن آپ یسوع مسیح کے دکھوں پر نگاہ کریں. اس نے ہماری خاطر کوڑے کھائے, اس نے ہماری خاطر اپنے منہ پر ٹکوایا. جھکنا تو دور کی بات ہے, کوئی شخص ہمیں بات کہہ دے ہماری عزت چلی جاتی ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے, لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں بڑی بےزتی ہوئی. لیکن یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا گیا اور اس کو اس قدر اس کی تحقیر کی گئی اور کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا. صلیب پر جانے تک سارے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے, کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا, اس کے دکھوں کو دیکھ نہیں سکتا. ایک مووی بنی تھی پچھلے سالوں میں, پیشن آف دا کرائسٹ. اس میں ایک کردار تھا, اس نے کہا کہ مجھے صحیح کیل لگائیں تاکہ میں یسوع مسیح کے دکھوں کا تجربہ کر سکوں. مجھے آپ نے صحیح میرے ہاتھوں پر پاؤں پر کیل لگائیں. اس کو لگائے گئے اور اس کو تجربہ. اور جب ہم مووی دیکھتے ہیں اور 90% لوگ اس مووی کو دیکھ نہیں سکتے, اس قدر ظلم کیا گیا. اور جب لوگوں نے اس کا ریئیکشن دیا تو پھر انہوں نے کہا, یہودیوں نے کہا, اتنے ظلم جتنے آپ نے اس مووی میں دکھایا ہم نے کی یسوع مسیح. اس قدر انہوں نے لائیو دکھایا. اور اس شخص نے کہا اگر میں یسوع مسیح کا رول ادا کروں گا تو پھر مجھے واقعی سچائی میں یسوع مسیح کی طرح کیل لگائیں, مجھے صلیب دیا. اس نے کہا میں یسوع مسیح کے دکھوں کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں, اور اس شخص نے کیا. کیونکہ اس کو احساس تھا کہ یسوع مسیح اتنے دکھ ہمارے لیے اٹھائے. اور اس شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر مجھے یسوع مسیح کا رول دیا مجھے لائیو دکھائیں اور میرے ساتھ ایسا کریں سچائی کے ساتھ. اور پھر اس مووی بنانے والے ڈائریکٹر نے ایسا کیا, پھر بڑا اعتراض اٹھا کے یہودیوں نے کہا اتنے ہم نے یسوع مسیح کا دکھ نہیں دی, اتنے آپ نے دکھا دیا. مقدس پالوس رسول کہتا ہے اپنے خط میں, اندھا مجھے کوئی دکھ نہ دے نہ تنگ کرے, میں اپنے بدن پر مسیح کے دکھ لیے پھرتا. فلیپی خط میں کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے کے درجہ تک پہنچوں. یہ میری خواہش ہے, میں اس کو جانوں اس نے میرے لیے کس قدر دکھ اٹھائے. اگر آپ شیعہ مذہب پر نگاہ کریں تو وہ ماتم کرتے 1 سال بعد, اور 1 مہینہ اپنے جو ان کے حسن حسین ہیں ان کو قتل کیا گیا جنگ کے دوران, ان کے دکھوں کو یاد کرنے کے لیے وہاں ان کو پانی نہیں تھا ملا, پیاس سے مار گئے کچھ لوگ. اس دکھ کو یاد کرنے کے لیے وہ 1 مہینہ اپنی چارپائیوں پر نہیں سوتے, 1 مہینہ وہ اچھا کھانا نہیں کھاتے. یہ شیعہ مذہب کی بات میں کہا, پورا مہینہ انہوں نے اپنی چارپائیاں اٹھا دینی ہے, نیچے سونا ہے, اور انہوں نے کھانے بنانے ہیں وہاں سونا ہے, اور کھانا پینا اتنا اچھا نہیں ہونا. اور کس یاد میں ان کے جو لیڈر ہیں, ان کے جو موشن ہیں, ان کو
بیابان میں یا اس جنگ میں پیاسا پانی نہیں دیا گیا، وہاں ان کو قتل کیا گیا. انہوں نے ان کے جو لیڈر انہوں نے ان کی خاطر اتنا دکھ اٹھایا. اس کے دکھوں کی یاد میں پورا ماہ وہ کھانا نہیں کھاتے اور بستر چارپائی پر سوتے ہوئے سارا کچھ چھوڑ دیتے. یہ دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، جس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، وہ محض انسان تھا. لیکن ہمارا خدا یسوع مسیح جس نے کہا مجھ پر ایمان لا ہمیشہ کی زندگی پائے گا، میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ. ہم کتنا اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، یا ہماری زندگی میں کتنا احساس یا کتنا اس کی قدر کرتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح کے دکھوں کی فضیلت کو بیان کرنا کسی بھی شخص کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، استحقاق کی بات. اس کے دکھوں کے وسیلے اپنی زندگی میں اس کی قدرت کا اظہار یا اس کے دکھوں کو پہچاننا کسی بھی شخص کے لیے استحقاق کا کام ہے، کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہماری رہائی اور شفا اور نجات. تو ساڑھے دکھ کتنے گئے یسوع مسیح کے دکھوں پر ہم نے کہا اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی کے بال نوچے. کس قدر تکلیف اور دکھ میں اس کو پہنچایا. اور جب صلیب پر تھے، جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے تو کہتے نبوت سے بتا تجھے کس نے بڑی نبوتاں کرتا ہے. اس وقت کہتا تھا میرا خدا ہے، وہ مجھے چھڑاتا ہے، میرا باپ ہے. اب اپنے باپ کو بلا، اپنے خدا کو بلا، تجھے چھڑائے. ہمیں نبوت سے بتا تھپڑ کس نے مارا تجھے. اس قدر ذلیل کیا دنیا نے. یسوع مسیح نے ان کے لیے ایک بھی الفاظ نہیں کہا، کیونکہ وہ بنی انسان کی نجات اور رہائی کے لیے دکھ اٹھا رہا تھا. اس لیے اس کے دکھوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت. جس قدر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے دکھوں اور اس کی مصیبتوں کو دیکھے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کی زندگی میں اس کے دکھ اس کے سامنے تھوڑے سے اس کو لگیں گے یا چھوٹے یا بالکل وہ بھول جائے گا. اس جتنا کوئی شخص اس کے دکھوں کو انڈرسٹینڈ باغے گا سمنی میں جب ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا یسوع مسیح کا جو منہ ہے وہ پسینہ باندھ کر بوندے گر رہا تھا. اس قدر بھی کر دیا خون نکلنے سے، اور یہ ابلیس اس کو وہاں دکھ دے رہا تھا. ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب تک پہنچے اور بری نوع انسان کی رہائی کا کام ہو. اس لیے رستے میں روکنا چاہتا تھا، وہاں مار دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑا دکھ تھا. اس لیے لکھا ہے یسوع مسیح باغ گتسمنی میں جان کنے کی حالت میں تھے. جان کنے کا مطلب بڑے ہی دکھ میں تھے جو ناقابل برداشت. پھر بھی اس بڑے دکھ میں اپنے آپ کو قائم رکھا یسوع مسیح تاکہ وہ صلیب تک جائے. کس کے لیے جائے؟ میری اور آپ کی خاطر صلیب تک پہنچنا ضروری تھا. اس نے باغ گتسمنی میں ابلیس کا مقابلہ کیا. وہ بڑے زور سے اس کو صلیب پر جانے سے روک رہا. فتح کی جگہ سے ابلیس آج بھی ایمانداروں کو روکتا ہے. صلیب ہماری فتح ہے. صلیب پر یسوع مسیح نے فتح پائی. صلیب پر یسوع مسیح نے ابلیس کو مغلوب کیا، اس پر فاتح ہوا، اس پر شکست دی. ابلیس کو پتا تھا صلیب پر مجھے شکست ہونے والی ہے، اس لیے اس کو صلیب تک نہیں پہنچنے دینا. لیکن یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں ابلیس کا مقابلہ کیا.
بڑا دکھ اٹھایا تاکہ صلیب تک جائے، ابلیس کو شکست دے، اس کا برملا تماشا بنائے۔ آج ایماندار شخص کو فتح کی جگہ پر جانے سے ابلیس روکتا ہے تاکہ وہ فتح نہ پا سکے۔ کیسے اس کو فیس کریں گے؟ یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو سمجھتے ہیں۔ کئی طرح کے خیالات ہمارے دل میں ڈال دے گا اور کہے گا تو یہ کام نہ کر، رستے میں روک دے گا۔ کئی طرح کے معاملات میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتنے جگہوں پہ ابلیس آپ کو روکے گا تاکہ آپ فتح کی جگہ نہ جائیں، تاکہ آپ خدا کی حضوری میں نہ جائیں۔ کبھی کہے گا تو اس قابل نہیں ہے، پہلے ہی بڑا گناہ گار ہے، ایک اور کر لے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ خدا انج نہیں کرے گا۔ خدا کہتا ہے توبہ کر اور واپس میرے پاس آنا، ویٹ کر۔ ابلیس کہے گا پہلا دے کتے ایک اور کر لے، یہ کی فرق پڑے گا تاکہ اور آگے چلا جائے گناہ میں۔ تو کہہ کون رہا ہوتا ہے؟ منہ کس کا ہوتا ہے بتا؟ ہمارا۔ آواز کس کی ہوتی ہے؟ ہماری۔ پیچھے کون ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر ابلیس۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ وہ بادشاہی میں فتح کی جگہ میں داخل ہو۔ ابلیس کہتا ہے تو پہلے ہی بڑا گناہ گار ہے، بس اور کر لے، کوئی گلی نہیں کی فرق پیدا۔ کبھی کہے گا ابھی تجھے تو ٹھیک نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تاکہ وہ دنیا میں چلا جائے۔ یہ ابلیس کی آواز ہے۔ یسوع مسیح کو ابلیس کہتا تھا صلیب پر نہ جا، کلام میں نہیں لکھا تو بڑا کمزور ہو گیا ہے، اوتھے تیرے کو نہیں جایا جانا، ایتھی مر جا، اوتھے تیرے کو نہیں جایا جانا، پہلے بڑا تین مار پئی ہوئی، ایتھی مر جاتا، مرنا تو ہے ہی۔ لیکن یسوع مسیح کو پتا تھا میری فتح صلیب پر، میں دنیا کو صلیب پر بچا سکتا، اس لیے اس نے اس کی آواز کو اگنور کی۔ ہماری فتح خداوند یسوع مسیح کے پاس، ہماری فتح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ہماری فتح خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے، ہماری فتح خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ ابلیس لاکھ میں روکے، ہم نے اس کو کہنا ہے ہم نے یسوع کے پاس جانا ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جو 12 برس سے بیمار تھی، لیکن ساری جمع پونجی اس نے اپنی جو تھی طبیبوں پر خرچ کر، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ آرام نہیں، پھر اس کو پتا چلا مجھے شفا یا فتح کہاں سے ملے گی۔ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا اور کہا اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی شفا پا جاؤں گی۔ اس نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے، بڑا بھیڑ نے روکا کہ نہ پہنچ سکے، شاگردوں نے بھی روکا ہوگا، لیکن اس نے بھیڑ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا، لیکن اسی وقت وہ شفا پا گئی۔ یسوع مسیح نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ شاگردوں نے کہا اتنی بڑی بھیڑ ہے تیرے تے ڈگن دے تینوں کی نچو، اس نے کہا مجھ میں سے کیا نکلی ہے؟ اس خاتون نے کہا میں نے چھوا ہے، میں اسی گھڑی کیا پا گئی۔ گیت گاتے ہیں جانے دو مجھے یسوع کے پاس دنیا والوں نہ، مجھے یسوع کے پاس دنیا روکے گی، ہمارا کام ہے یسوع مسیح کے پاس، کیونکہ فتح ہمیں وہاں سے ملے گی۔ آمین۔ یسوع مسیح میں ہمیشہ فتح ہے، خدا فتح ہے، خدا کو کبھی شکست نہیں۔ تو جب خدا کے پاس جائیں گے ہم شکست خوردہ نہیں ہوں گے بلکہ فاتح ہوں گے۔ اس لیے زبور کے دوسرے حصے کو جب پڑھتے ہیں وہاں فتح کی پکار ہے اور فاتح یسوع مسیح کو پیش کیا گیا، جلالی یسوع مسیح کو پیش کیا گیا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کریں تو یہ ہمارے لیے جلال کا سبب بنتے۔ کرنٹی خط میں لکھا مقدس پالوس رسول کہتا کہ
दुनिया की दाम भर की मुसीबत हमारे लिए आज भारी जलाल पैदा करें। ये जो थोड़े थोड़े दुख हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा जलाल पैदा करेंगे कब, जब हम यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसके दुखों को महसूस करेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, कदर करेंगे, उसमें हम फतह पाते चले जाएंगे। खुदा का जलाल हमारे चेहरों से क्या होगा? मनक्स होगा, जो किसी और वजह से नहीं हो सकता। आमीन। आए हम बंद कर थोड़ी देर के लिए हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर गौर करेंगे। उसने हमारे लिए